अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है सायरा रज़ा का नावल यकीन कामिल ही बंदगी है, एपिसोड 4। बेहंगम सा गैर मुतवक्का शोर। वो गहरी नींद से एकदम बेदार हुई तो मानूस होने में चंद पल गुजरे। ओ नो! उसने बर्क़ की सी तेज़ रफ्तारी से चादर उतारी। आवाज़ें तो राबिया खातून और अदीना की थीं। वो सर पट दौड़ी आवाज़ों के ताक़ुब में। ओ माय गॉड! अजीम खान सीने पर हाथ रखे दोहरे गेंद से बने हुए थे और उनका चेहरा ऊपर करने की सही में निढाल ऊंची आवाज़ से रोती राबिया खातून अदीना दादा की पुश्त रगड़ रही थी। वो उनसे चिपकी हुई थी और बहते आंसुओं के साथ उनके हाथ के बोसे लेती थी। बशायर ने फौरी फैसले के तहत अपने कमरे की जानिब दौड़ लगाई। नीचे आकर बख्त के घर का नंबर मिलाया। बख्त ने लफ्ज़ दादा जान को न जाने क्या हो रहा है जैसे अधूरे जुमले को सुनकर ही रिसीवर रख दिया था। वो इधर आने के लिए भाग निकला था। माइनर सा अटैक था मगर अब वो बिल्कुल ठीक हैं। कल तक के लिए हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, डॉक्टर ने तफसीली चेकअप के बाद उनसे कहा। राबिया खातून खड़ी होती तो टांगें कांपती थीं और बैठ जाती, तब भी अनजाने खौफ से पूरा वजूद लर्जा बरंदाम। मैं अजीम साहब के बगैर 1 मिनट जिंदा नहीं रह सकती बेटी, राबिया खातून ने शिकस्त खोरदा लहजे में अपनी मजबूरी बताई। अदीना आगे बढ़कर राबिया खातून से लिपट गई। बशायर ने अपनी पोरों से उनके झुर्रियों वाले गाल पोंछे। वो उन्हें सहारा दिए बेंच पर बिठाए ले आई थी। तुम तो अपना रोना बंद करो, पहले ही उनकी हालत गैर हो रही है। मजाल है जो तुम में ज़रा सी भी मौका शनासी हो, अहमक़ आज़म। बख्त ने आगे बढ़ती अदीना का हाथ खींचा और दांत पीस कर तंबीह की। उसके जुमले से ज़्यादा क़तई तासुरात और नागवारी चेहरे पर जमी थी। तभी राबिया खातून ने बख्त के चेहरे पर देखा। बख्त फ़ौरन मुस्कुराया। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि ये इनके बगैर ना जी सकने वाली बात गलती से भी उनके सामने मत दोहरा दीजिएगा, वरना इस बार होने वाला अटैक माइनर बहरहाल नहीं होगा। उसका अंदाज शरारत से भरपूर था। बशायर खुलकर मुस्कुराई। राबिया खातून भी बात समझकर फीकी मुस्कुराहट ले आई। अदीना अपने हाथ को सहला रही थी। बख्त की पकड़ सख्त थी। उसने चेहरा पक्का ही रखा। खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। बख्त ने ज़रा सा झुक कर राबिया खातून का चेहरा देखा। बशायर बेफिक्री के एहसास से बेसाख्ता हंस दी। हमारा खून का रिश्ता नहीं है बशायर, मगर आँख का रिश्ता तो है ना। राहिला अम्मी की आवाज़ उसके कानों में पहुंच रही थी। आँख के रिश्ते का मतलब देखने समझने के रिश्ते में शान को जो मैं तुम्हारी नज़र से देख रही हूँ और पूरे नंबर दे रही हूँ, मेरा यकीन रखो। तुम सुन रही हो ना? बशायर की मुसलसल खामोशी पर वो चौंकी। उसने हंकारा भरा। सुन रही हूँ। पता है उसको देखने के दूसरे मिनट में मुझे तुम्हारा ख्याल आया और 10वें मिनट तक मैं फैसला कर चुकी थी। दुनिया मेरे कहे हर लफ्ज़ को झूठ और सौतेलेपन में डाल देगी कि यही रवायत रही है, मगर सच कहूँ ज़रूर दिखा जाती सौतेलापन अगर सहर फ़कत 11 बरस की ना होती। खुश दिल गिरफ्ती से बोलती राहिला आखिर में शरीर लहजे में हंस कर बोली। वह शायर को ज़ोर की हंसी आ गई। हम कोशिश कर रहे हैं कि तुम जल्द अज जल्द आ सको, और अब क्या तुम्हारी खामोशी को हाँ समझूं? राहिला का मसला वहीं का वहीं था। क्या अल्लाह मुझे आ लेने दें राहिला अम्मी, मुश्किल से ही मगर उसने कह दिया। अच्छा। राहिला के अंदाज में मायूसी आ गई। बशायर ने रिसीवर रख दिया। उफ! उसने बालों में हाथ चलाकर टेंशन दूर करने को लंबे लंबे सांस लिए। बाहर हवा में बैठती हूँ। किचन विंडो से अदीना का चेहरा नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर बेहद संजीदगी और उलझन थी। उसकी निगाहें चूल्हे पर रखी केतली पर थी, मगर देहान का पंछी किसी और ही जहान को परवास कर गया था कि ना पानी का शोर वापस ला रहा था और ना कहवे के जलने की बू। क्या कर रही हो अदीना? सब जल गया। उसने तेजी से चूल्हा बंद किया। अंदर कहवा पेंदे से चिपक कर काढ़ा सा बन चुका था। ध्यान कहाँ है तुम्हारा?
ओह! अदीना चौंकी। वो बशायर को देख तो रही थी मगर मुकम्मल वापसी नहीं हुई थी। मेहमान हैं जी साहब जी के कमरे में। भोली ट्रॉली घसीट कर किचन में ला रही थी। कौन आया है? उसने बारी बारी दोनों की सूरत देखी। शम्सा आंटी और अंकल हैं। शायद वक्त भी है दादा जान के कमरे में। अदीना निम्को प्लेट में निकालने लगी। बशायर को अदीना का अंदाज गैर मामूली लगा। तुम मुझे बुला लेती, लाओ बताओ क्या करना है, वो बोली और फिर केतली धोने सिंक के पास चली आई। मैं बर्तन धोती हूँ बाजी, आप कबाब तल लें, भोली ने कहा। दादा जान के लिए सूप भी लेकर जाना है। अदीना स्टूल पर टिक चुकी थी। वो इन दोनों को काम करता देख रही थी मगर सोचें अब फिर कहीं और थीं। बशायर ने सरसबात में हिलाते हुए मिनटों में ट्रॉली सेट की और फिर खुद ही अजीम खान के कमरे की जानिब गई। मेरी समझ में नहीं आता क्या शय इन्हें रोके हुए है। बस ये तय है कि मुझे मामून और अदीना ही को ब्याहना है। इसमें काहे का इख्तिलाफ या इंतज़ार। हाँ, वो कारोबार सेट कर रहा था, माशाल्लाह कितनों को पीछे छोड़ दिया, घर बनाने लगा, वो इसमें भी कामयाब, और अब इससे बढ़कर मुनासिब वक्त और क्या होगा। राबिया खातून की दबी आवाज़ में जोश सा था, खफगी और सख्त उलझन। ट्रॉली लाती बशायर गैर इरादी तौर पर रुक गई। हाँ, शायद यही फैसले का वक्त है। खाला दादी ठीक कह रही हैं, मगर आखिर दादा को मसला क्या है, बशायर ने सोचा। अब भी चुपचाप बने बैठे हैं, मजाल है जो एक हर्फ बोलें। राबिया खातून के मुखातिब शम्सा बेगम और काजिम शाह थे। मेरे ख्याल में तुम्हें चाहिए कि तुम भाभी बेगम को तसल्ली से सब समझाओ, बताओ और फिर कोई फैसला करो, काजिम अंकल ने संजीदगी से कहा। साकित खड़ी बशायर चौंकी तो ट्रॉली को धक्का सा लगा। बर्तनों के टकराने से पैदा होने वाली झनकार, कमरे में एकदम खामोशी छा गई। बशायर चेहरे से तासुरात मिटाती पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हो गई। वो सामान मेज पर लगाने लगी। तुम जाओ बेटा, मैं चाय बना लूंगी। शम्सा बेगम की आवाज़ पर कप उठाते उसके हाथ रुक गए। बस ऐसे ही खामखा तुम क्यों रो रो कर जी हलकान करती हो? डरे हुए हैं तुम्हारे दादा, सालों पहले एक नतीजे पर पहुंचे और अब तक उस पर कारबंद हैं। तुम्हें सब मालूम है ना बच्चे। राबिया खातून अदीना को पुचकार रही थी। बस आ लेने दो मामून को, मुझे अब किसी की नहीं सुननी, बस कर गुजरनी है। ना 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 रो मेरी गुड़िया रानी। एक हाथ से उसके लहरिएदार बाल समेटे और दूसरे से आंसू पोंछे। फैसला तो दादा जान का ही होगा, उसने रोते हुए याद दिलाया। हाँ हाँ उन्हीं का होगा, लेकिन हमारे हक में। आप सच कह रही हैं दादो? वो बेयकीन थी। 100% सच। राबिया खातून ने उसे अपनी गोद में छुपा सा लिया और मामून अगले ही रोज सुबह 7:30 बजे पहुंचा। बशायर ही ने उसे सबसे पहले देखा और देखती रह गई। वो छोटे से लॉन नुमा अहाते की दीवार पर लगे आराइशी गमलों में पानी डाल रही थी, स्टूल पर खड़े होकर। पानी की बोतल हाथ से फिसल कर नीचे गिर गई। मामून की रंगत स्नो लाइट की जानिब माइल थी। हल्की बढ़ी शेव, परेशान बाल और गंभीर चेहरा। वो जीन्स और आधी आस्तीन की टी शर्ट में था। उसके पैरों में जॉगर्स थे। न जाने किस तैयार की खाक छानी थी कि गर्द का हाला सा पूरे वजूद से लिपटा था। गर्द पलकों से लिपटी थी। इतना रफ टफ हुलिया बशायर ने पहली बार देखा था। वह हस्बे आदत अंदर जाने से पहले सिगरेट के लंबे तवील कश ले रहा था। बशायर अपनी महवियत से अनजान थी। सिगरेट जूते तले मसलते हुए मामून ने उसे देखा। वो चौंका, खांस कर उसे चौंकाया। ओहो! बशायर ने गिरी बोतल को देखा। उसके चेहरे पर खजालत आ रुकी थी। अपने बैग को वहीं छोड़ता वो उस तक आया और ज़मीन पर गिरी बोतल उसकी सिमत बढ़ाई। वो मैं इन बेलों को पानी देने के लिए। उसने ऊपर चढ़ने की तौजीह पेश की। वो हनूज ऊपर थी। मामून ने नजरें ऊपर उठाकर उसके चेहरे पर टिकाईं। होठों पर मचलती मुस्कुराहट को वो रोक चुका था। आंखों से झलकती शरारत को उसने छूट दे दी। आपको भी इसकी ज़रूरत पड़ती है?
اس کا اشارہ اسٹول پر چڑھنے کا تھا۔ یقیناً وہ اس کی دراز قامتی کو کہہ رہا تھا۔ بشائر چونکی۔ آپ سراہ رہے ہیں یا چڑھا رہے ہیں؟ کیا آپ چڑھ جایا کرتی ہیں؟ نہیں، اب نہیں، مگر اسکول کے زمانے میں۔ دراصل میں کلاس فیلو سے خاصی لمبی تھی۔ آپ اب بھی خاصی لمبی ہیں۔ مامون کا لہجہ متبسم تھا۔ بشائر نے آنکھیں سکیڑ کر اس کا چہرہ جانچا۔ مامون نے دونوں ہاتھ سلاجو انداز میں سیدھے کھڑے کیے۔ یہ میں نے سراہا ہے، بیوٹیفل ہائٹ، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ ستائشی انداز۔ بشائر کو زندگی میں پہلے بار اپنے قد پر جی بھر کے پیار آیا، فخر ہوا۔ کیا آپ یوں ہی کھڑی رہیں گی؟ نہیں، میں اترتی ہوں۔ اس نے دوپٹے کو شانے پہ ٹکایا، مبادا پیروں میں لپٹے اور وہ منہ کے بل نیچے گر جائے۔ مامون نے الٹا ہاتھ بڑھایا۔ بشائر نے بوتل تھما دی۔ وہ دیوار پر اپنا ہاتھ جما کر نیچے اترنے لگی جب اس نے مامون کا سیدھا ہاتھ بڑھا دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں تو اب کچھ نہ تھا، تو پھر کیا؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے مامون کا چہرہ دیکھا۔ مامون کا چہرہ مسکراہٹ سے معمور تھا۔ اس نے آنکھ کے اشارے سے اپنا ہاتھ دکھایا کہ وہ اسے تھام کر اترے۔ مامون مینرز نبھا رہا تھا تو اسے بھی نبھانے پڑیں گے۔ اس کا نازک انگلیوں والا ہاتھ مامون کے مضبوط ہاتھ میں پل بھر کو گیا۔ وہ جست لگا کر نیچے اتر آئی۔ تھینک یو۔ مامون نے شانے اچکائے، بوتل اسے تھما دی اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ بشائر نے دونوں ہاتھوں میں بوتل پکڑ کر اسے سینے سے لگا رکھا تھا۔ بوتل کا ڈھکن ہونٹوں سے جڑا تھا۔ وہ اس راستے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے مامون ابصار گزرا تھا۔ ہاں، تو اصل فساد کی جڑ اس شخص کو دیکھنا ہے۔ سارے ارادے اور وعدے ملیا میٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ شخص سامنے ہو تو بشائر پھر تمہارے لیے اور کہیں کچھ نہیں ہوتا۔ تو سب سے بہتر یہ ہے کہ اس جگہ سے دور ہو جاؤ جہاں اس شخص کی موجودگی کا اندیشہ بھی ہو۔ زندگی بہت چین سے بے فکر گزرے گی۔ معذور بچوں کی فلاح بہبود کے آرگنائزیشن نے بڑے پیمانے پر چیریٹی شو کا انعقاد کیا تھا۔ لوگوں کو باشعور کرنے کی کوشش۔ بچے معذور کیوں ہوتے ہیں؟ پیدائشی یا بعد میں ہونے والی کوئی خطرناک بیماری؟ علامتیں، حالات، واقعات، تدارک، پیش بندی۔ ڈاکٹروں کا ایک بورڈ تھا، کچھ پیرنٹس جو والنٹیرلی آگے بڑھ کر اس حوالے سے کام کرتے تھے۔ وہ اس کلب کی رکن تھی اور آن کے ہمراہ بڑے ذوق و شوق سے شریک ہوتی تھی۔ اس بار کا فنکشن یوں بھی اہم تھا کہ فنکاروں اور کچھ کھلاڑیوں نے والنٹیرلی شرکت کی اور ہالی ووڈ کی ایک بڑی خاص اداکارہ خاص طور پر وہاں آئی تھیں۔ ملکی و غیر ملکی میڈیا وینز قطار سے کھڑی تھیں اور رپورٹر خبروں کی تلاش میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ رہے تھے۔ پروگرام نے بہت کامیابی سمیٹی اور نتیجہ میں چندہ بھی۔ اس کے چہرے پر ایک طمانینت تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر کبھی پسند نہیں کرے گا کہ وہ اخبارات یا چینلز کی فرنٹ پٹی پر چلے، کم از کم اس حوالے سے۔ مگر اسے اپنے اس حوالے پر کوئی شرمندگی نہ تھی۔ یہ حوالہ تو اس کا فخر تھا، اس کا کل حاصل۔ وہ ایک ماں کی حیثیت سے یہاں تھی۔ وہ آن کی ماں تھی اور اس کا بچہ دنیا کا سب سے خوبصورت پیارا بچہ تھا۔ وہ کیمروں کی زد سے ذرا دور نسبتاً ویران گوشے میں کھڑی کانچ کے نازک گلاس سے گھونٹ گھونٹ شربت حلق میں اتار رہی تھی۔ وہ دور جہاں بچوں کا رش تھا، مومن پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ وہ سارا وقت اسی کے ساتھ تھی، مگر ابھی کسی کام سے اس جانب آئی تو ٹھہر گئی۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، بے فکری سے محو گفتگو۔ سیاہ کوٹ میں وہ۔ اس نے ایک لہجہ ٹھہر کر پہچان لیا۔ کنفرم۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے بالکل پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ دروازے پہ دستک دینے کے سے انداز میں اس کا شانہ بجایا۔ مقابل کے گردن گھمانے پر وہ ایڑیاں ذرا سی اٹھا کر شریر انداز میں سر جھکا گئی۔ بیسٹ آف لک، اس کے لبوں سے نکلا۔ اوہ، آپ؟ وہ حیرت سے مڑا اور اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی کھل کر مسکرایا۔ ایڑیوں پہ گھوم گیا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے بھر گئی تھیں۔ آپ بھی یہی کہیں گی؟ اس نے مسکرا کر شکوہ کیا۔ میں کیا، سارا شہر بلکہ ساری دنیا کہہ رہی ہے بیسٹ آف لک۔ اس نے اس کے ٹاک شو کے
نام کا حوالہ دیا۔ تم نے کمال کر دیا، ہر جگہ واہ واہ، تم اتنے ہی قابل تھے، مجھے یقین تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ مجھے تم پر فخر ہے، تم اب سامنے دیکھ لیا تو منہ بھر بھر کے ڈونگرے تعریفوں کے، ایک فون تک تو کیا نہیں۔ میں نے بھی سوچ رکھا تھا، نہیں تو نہ صحیح۔ وہ بالکل کسی معصوم بچے کی طرح کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی نے تاریکی سے پھیلا دی۔ ایسا نہیں ہے، تم جانتے تو ہو میں کتنی مصروف رہتی ہوں۔ وہ جواب سن کر پل بھر کو خاموش ہوا، پھر اپنے ساتھی سے معذرت کر کے اسے لیے آگے بڑھنے لگا۔ وہ دونوں ایک کونے میں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے چہرے پر ٹکی اس کی نگاہوں سے گھبرا کر چہرہ اٹھایا۔ مجھے آپ کی مصروفیات کا یقین ہے، اس نے شعوری وقفہ دیا۔ آپ کے شوہر نامدار نے دلایا تھا۔ وہ تمہیں کہاں مل گئے؟ وہ بری طرح چونکی۔ ملے کہیں نہیں، بس دیکھے تھے۔ تو پھر؟ دراصل ان کے ساتھ جو خاتون تھی وہ آپ نہیں تھی نا، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کسی اور جگہ۔ تم میری اور جگہ تو جانتے ہو نا؟ پچھلے دنوں اون بہت بیمار رہا۔ اس کی بیماری میں مجھے اور کسی چیز کا ہوش ہی کب رہتا ہے۔ اون کی بیماری تو آج کل کی بات ہوگی۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ میں تو بہت پرانی بات کر رہا ہوں۔ ایسے ہی وہم ہے تمہارا۔ وہ کچھ افتتاح وغیرہ تھا نا؟ کسے تسلی دے رہی ہیں، مجھے یا خود کو؟ ہم دونوں کو۔ اس نے پہلی بار نظریں اٹھائیں اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ہم دونوں کو اس کی ضرورت ہے نا؟ اس بار اسے نظریں چرانی پڑی تھیں۔ وہ اس ہجوم کو دیکھنے لگا جو ہالی ووڈ ایکٹریس کو دیکھنے کو بڑھتا جا رہا تھا۔ اور کسی کو عقل کی، اس نے دیکھے بغیر کہا۔ مگر بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ وہ بھی ہجوم ہی کو دیکھ رہی تھی۔ ڈھکی چھپی باتوں، معنی خیز جملوں، قیافوں کو چھپائے صاف بات کر لینی چاہیے۔ وہ اس کی جانب مڑا اور مشورہ سا دے ڈالا، تو پھر تم ہی بسم اللہ کر دو، سب سے لمبی چپ تو تمہاری ہی رہی تھی۔ اس نے جتایا۔ تو کیا کہہ دینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ وہ کچھ نہ بولی، پھر موضوع بدلنے کو کہا۔ اون تمہیں یاد کر رہا تھا۔ کیسے بھلا؟ اس نے چونک کر دیکھا۔ اون کے پاس ایسے ری ایکشن نہیں تھے جس سے وہ دل کا حال وضاحت سے بتا سکتا۔ اس کی حیرت بجا تھی۔ وہ سنبھل کر دل گرفتگی سے مسکرائی۔ تمہارے شو کی کلپ چل رہی تھی، ایک دم زور زور سے مم مم کہنے لگا تو۔ وہ مجھے مم کہتا ہے؟ اس کی حیرانی کی حد نہ رہی۔ اسے چپ سی لگی۔ اسے مم ہی کہنا آتا ہے۔ اس کی آواز کرچی کرچی تھی۔ اوہ، تو پھر باپ کو بھی مم کہتا ہے؟ کیسا لگتا ہے پھر آپ کے شوہر نامدار کو؟ اسے مزہ آیا تھا۔ وہ باپ کو کسی نام سے نہیں پکارتا، وہ باپ سے ڈرتا ہے، اس کی موجودگی سے گھبراتا ہے، شاید باپ کو ناپسند کرتا ہے۔ اس کا لہجہ خود اذیتی سے بھر گیا تھا۔ ناپسندیدگی کا جواب ناپسندیدگی ہی ہوگا نا؟ یہ خود کلامی تھی۔ تو پھر محبت کا جواب محبت کیوں نہیں؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ تم نے کب اظہار کیا؟ بس دل ہی دل میں پوچھتے رہے۔ اتنے پریکٹیکل ہو کر تمہاری یہ ڈھکی چھپی عاشقی مجھے ایک آنکھ نہیں بھائی۔ تم نے اسٹیپ اٹھایا ہوتا تو شاید کہانی کچھ اور ہی ہوتی۔ منہ سے براہ راست نہ صحیح کوئی اشارہ ہی کر دیتے۔ بس جوگ لے کر بیٹھے ہو۔ تم سے تو افسوس کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا، بس تم پر افسوس ہوتا ہے۔ وہ پرملال مبہم مکالموں کے اثر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے چمک کر بولی تھی، اور پہلے بھی تو وہ ہزار بار ہزار طریقوں سے قائل کرنے کی کوشش کر چکی تھی، مگر ادھر وہی ایک پر اسرار مسکراہٹ جواب ہوتی۔ بے وقوف ہیں آپ۔ وہ سختی سے مسکرایا۔ وہ اونچی ذات والوں کے من مندر کی دیوی تھی، نچلی ذات والوں کی بھینٹ پر کب نظر کرم کرتی؟ ہم تو بس چوری چھپے دھرم نبھاتے تھے، اور دیویاں بے خبر نہیں ہوتی، بن کر رہتی ہیں۔ بس یہی دعا کرتے رہے کہ اس برہمن پجاری کو کانوں کان خبر نہ ہو، باقی سب پھر شانتی ہے۔
اس نے اپنے سوال کے جواب کے لیے بہت سے موزوں جواز از خود تلاشے تھے، مگر یہ کبھی نہیں۔ اتنی خوبصورتی اور گہرائی سے وہی کہہ سکتا تھا۔ وہ جیسے سکتے سی کی کیفیت میں یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا نام پکارنے کو اس کے ہونٹ نیم واہ ہو کر خود ہی آپس میں جڑ گئے۔ وہ تحیر کی انتہاؤں پر تھی۔ تمہارا مطلب ہے وہ جانتی ہے؟ مطلب جانتی تھی کہ تم؟ اوہ مائی گاڈ! آپ محبت کو کیا سمجھتی ہیں؟ مختلف طریقوں سے کی جانے والی 4 لفظوں کی ترتیب؟ پریم، پیار، لو، محبت بے ترتیبی کا دوسرا نام ہے۔ الٹ پلٹ کر دینے والی، اندر باہر اکھاڑ پچھاڑ مچا دینے والی۔ بارش کہیں بہت دور سے بھی برسے تو ہوائیں سنگن لے آتی ہیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس دل سے اٹھنے والی پھوار کی مہک نے اگلے کی قوت شامہ کو معطر نہ کیا ہو؟ وہ اس کی متحیر آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالے بڑے دور کی کوڑی لایا تھا۔ وہ شاید قوت گویائی کھو چکی تھی۔ حلق خشک اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بدقت بولی، اور تم جانتے ہو کہ وہ سر تا پا کسی اور ہی رنگ میں رنگی ہوئی ہے، اور تم تب بھی؟ رقابت یا انسلٹ یا میں پھر کہوں گا بے وقوف ہیں آپ۔ وہ مسکرایا۔ وہ رنگ عادت تھا جو اب رقابت میں ڈھل گیا ہے۔ جب فیصلہ سنا دیا جائے تو پچ پر کھڑے رہنا نادانی ہوتی ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس نے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا۔ تو کیا تم انتظار کرو گے؟ وہ دکھ سے دوہری ہو رہی تھی۔ تو اب تک کیا کر رہا ہوں؟ اس نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ میں آج تک نہیں سمجھ سکی کہ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اس نے اچانک سوال کر دیا۔ تمہارے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ تم سمجھنے اور سمجھانے کا سوال کرو؟ وہ چونکا نہیں، وہ نیل پالش کے سوکھنے کی منتظر تھی۔ ہاتھ اور پیر ذرا سے پھیلائے ہوئے آرام دہ حالت میں صوفے پر بیٹھی ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں شوہر کا عکس دیکھ رہی تھی، جو پینٹ اور سفید بنیان میں ملبوس تھا اور پینٹ کی بیلٹ کس رہا تھا۔ کچھ خیال و گمان وقت کے محتاج نہیں ہوتے، وہ سانسوں کے ساتھ حاضری لگواتے ہیں، کبھی خود کو بھولنے نہیں دیتے۔ تم گفتگو بہت اچھی کرتی ہو، ہمیشہ کی طرح۔ وہ ہلکی آسمانی نئی شرٹ پہن رہا تھا۔ پہلے آپ میری گفتگو پر فوراً عمل درآمد کر لیا کرتے تھے، اس نے جتایا۔ کیا تم مجھے اب بھی کچھ کرنے کو کہہ رہی ہو؟ بٹن بند کرتے ہاتھ رکے۔ شوہر نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں، اس کی آواز بے جھجک، 2 ٹوک اور واضح تھی۔ کیا؟ میں کہہ رہی ہوں یہ جو آپ کر رہے ہیں نہ کریں۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ اس نے اپنی شہادت کی انگلی اپنے سینے پر رکھی۔ انجان مت بنیے، میں واقعی اس بات کو بہت شدت سے سوچنے لگی ہوں۔ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی جب یہی سب کرنا تھا؟ کیا آپ کو لو ٹرائنگلز بہت پسند ہیں؟ وہ منہ سے کچھ نہ بولا۔ وہ قیمتی پرفیوم کو خود پر چھڑک رہا تھا۔ ایک تازگی کا احساس تناؤ بھرے ماحول پر چھانے لگا۔ تمہارے پاس تیار ہونے کے لیے صرف 10 منٹ ہیں، ہمیں وقت پر پہنچنا ہے۔ وہ اس کے صوفے کے پاس آ کر رکا تو اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر اسے سر تا پا دیکھا۔ نک سک سے تیار، وجاہت، مردانگی کا شاہکار، اس پر امارت کا تڑکا، اور سب سے بڑھ کر اپنی خوبیوں سے آشنائی نے آنکھوں میں ایک احساس تفاخر ثبت کر دیا تھا۔ وہ آج بھی آسمانی بجلی کا وہ لپکا تھا جو بھسم کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا، ایک ایسا کوندا جو دل کو جلاتا تھا، جو دل کو بجھا بھی دیتا تھا۔ آج بھی اس چہرے پر حق سے نظر ٹکانا ایک انعام تھا، اور آج بھی ان آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رکھنا ایک امتحان۔ اس نے بے اختیار نگاہیں چرائیں۔ اتنا سب کچھ، بہت کچھ، اتنی جیت، اتنی ہار، اتنے موسم، مگر دل میں آج بھی محبت زندہ تھی۔ آنکھوں کے آگے یادداشتوں کی فلم سی چل گئی تو نین کٹوروں میں نمی ہلکورے لینے لگی۔ ایک تکلیف دہ کیفیت کے زیر اثر وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اس کے سوال کا جواب نہیں ملا تھا۔ اس کا شوہر ہینگر میں لگی سیاہ فراک اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ فراک ٹخنوں تک لمبی تھی
اور گھیرے پر سلور پھول اور نگ ستارے ٹکے تھے۔ چاندی کے جیسی نازک کھیل پاس ہی زمین پر پڑی تھی۔ اب شوہر کے ہاتھ میں ڈائمنڈ نیکلس سیٹ تھا جو اس نے ہی برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا۔ وہ بیوی کے تمام ملبوسات ملک کے نامور ڈیزائنر سے خریدا کرتا تھا۔ ہمیں لوازمات۔ اس کی بیوی نے عرصہ ہوا ان چیزوں میں دلچسپی لینی چھوڑ رکھی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ سارا وقت گھر میں ہی رہتی، اپنے بیٹے کے ساتھ یا پھر مصلے پر تسبیح ہاتھ میں لیے، مگر وہ ایسی بیوی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے شانہ بشانہ ہاتھ میں ہاتھ لیے چلنے والی بیوی درکار تھی۔ دروازے پر گھبرائی سی دستک کے بعد آیا اندر داخل ہوئی۔ وہ پوری طرح متوجہ ہوئی۔ شوہر کے چہرے پر ناگواری سی در آئی۔ وہ اون بابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس نے بے اختیار پف ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ اون کو 2 روز سے ہلکا بخار تھا۔ وہ کسی صورت اسے اس حال میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر یہ ایک بزنس ڈنر تھا جہاں اس کا اپنے شوہر کے ساتھ پہنچنا بہت ضروری تھا، بیٹے کی بیماری سے بھی زیادہ۔ اس کے ڈھیلے پڑتے ہاتھ اور بدلتے رنگ کو بغور دیکھا تھا اس کے شوہر نے۔ اس نے اپنے چہرے پر پھیلی درشتی کو لہجے میں آنے سے روکنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ وہ آیا سے مخاطب ہوا۔ آپ جانتی ہیں نا کہ ہم ایک امپورٹنٹ بزنس ڈنر کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ کو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آیا نے ذرا سی نگاہ میڈم کو دیکھا جس کی آنکھیں بس ٹپکنے کو تھیں۔ پلیز، سر نے اسے ہاتھ کے اشارے سے جانے کے لیے دروازہ دکھایا۔ وہ اس بار میڈم کی جانب دیکھے بغیر صورت سے نکل گئی۔ کیا اب آپ سے بھی کہا جائے گا کہ ہمیں جلدی پہنچنا ہے؟ وہ تسلی سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے طنز سے بولا۔ میں بس دوا پلا کر آتی ہوں۔ اس کا دل بیٹے کے پاس جانے کو ہمک رہا تھا۔ وہ جواباً کچھ نہ بولا۔ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر گھڑی دکھائی، مگر چہرے کے انتہائی درشت تاثرات۔ وہ کپڑے بدل کر لوٹی تو آنکھوں کی سرخی بتاتی تھی کہ وہ رو کر آئی ہے۔ اس کی ذرا سی جنبش سے فراک کا گھیرا بل کھا جاتا تھا۔ وہ اب ڈریسنگ کے آئینے میں اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ یقیناً اس کی بیوی کا حسن لوازمات کا محتاج نہیں تھا۔ وہ اپنے اداس چہرے کو غازے سے رنگ رہی تھی۔ ضبط گریہ سے سرخ آنکھوں پر اس نے کاجل سے خط کھینچ دیا، اپنے کپکپاتے لبوں پر گلابی رنگ پھیر دیا۔ اپنے پیروں میں چاندی کی جوتی پہننے کے بعد وہ نیکلس کا ہک بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ سی تھی۔ وہ ہک بند کرنے کے لیے اٹھ آیا۔ آئینے میں ان دونوں کی جوڑی چاند سورج جیسی تھی۔ آپ کو مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی مامون، اس نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے ایک ہارا سا جملہ کہہ دیا۔ اس کی گردن پر سرکتی انگلیاں پر بھل کو تھمی۔ آئینے میں وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نظر آئے۔ تم صحیح کہہ رہی ہو بشائر، مجھے واقعی تم سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس نے ملائمت سے ان کے گال پر انگلی پھیری۔ وی آر ناٹ اسپیشل، ہمیں احساس برتری کی ضرورت نہیں، ہم برابری کی بنیاد پر جینا جانتے ہیں۔ WNS نامی معذور بچوں کی فلاح و بہبود کا یہ سماجی ادارہ اپنے 50 سال پورے ہونے پر بڑے پیمانے پر پروگرامز کر رہا تھا۔ انہی میں ایک نئے اعزازی صدر کا انتخاب بھی تھا اور وہ بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئی۔ اس سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا معذور ہونے اور معذور کی ماں ہونے میں کتنا درد ہوتا ہے۔ اس کے حلقہ احباب کا پرزور اصرار تھا کہ ایک گرینڈ پارٹی دی جائے۔ اسے پارٹی دینے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر وہ پارٹی اپنے گھر میں دیتی یا کہیں باہر، مامون کی موجودگی بہت ضروری تھی۔ وہ کیا کہہ کر لوگوں کو بہلاتی کہ وہ اور یہ پارٹی کا سن کر مامون نے بہت خوش ہونا تھا، مگر یہاں مسئلہ پارٹی کی نوعیت کا تھا۔ وہ ایک بین الاقوامی شہرت کے حامل نیک نام ادارے کی صدر بنا دی گئی تھی، مگر اس ادارے کی وجہ شہرت تھی معذور بچے، اور مامون شاید اس پر خوش ہو جاتا اگر اس کے اپنے گھر میں ایک معذور بچہ نہ ہوتا۔ نہ تو بشائر نے کبھی تجزیہ کیا اور نہ خود اس نے کہ اسے اپنے ہی جگر گوشے کو دنیا کے سامنے لانے میں کیا ہچکچاہٹ تھی۔ مامون کے چند جاننے والوں نے اسے بشائر کی اس عزت و کامیابی پر جب مبارکباد دی تو وہ بھناتا ہوا گھر لوٹا تھا۔ کوشش کیا کرو کہ تمہاری سرگرمیاں مجھ تک کسی بھی حوالے سے نہ پہنچا کریں۔ وہ اب ایسے میں اس سے امید رکھتی
کہ وہ اپنے گھر میں ایسی کسی پارٹی کی اجازت دے گا اور اس میں شرکت کرے گا؟ نو، نیور، امپاسبل۔ ابھی پرسوں ہی تو اس نے اس کا اچھا موڈ دیکھ کے پوچھا تھا، ٹاک شو میں بلوایا ہے مجھے۔ گڈ، کون سا ٹاک شو؟ بیسٹ آف لک وتھ بخت، اس نے کہا۔ بہت تعریفیں سن رہا ہوں اس شو کی، ریٹنگ بھی نمبر 1 جا رہی ہے، ضرور جاؤ۔ وہ ایسے ہی کام کر سکتا تھا۔ اس نے تنقید کی تھی یا تعریف؟ مگر بشائر کو برا لگ گیا۔ ایسے ویسے کام کا کیا مطلب؟ وہ اتنا لائق فائق پڑھا لکھا، اسے یہی کام کرنا چاہیے تھا، اور اگر آپ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو لاکھوں کما رہا ہے۔ ایسے جوانوں کی ہی تو ضرورت ہے۔ اور اس ایسے جوان نے آپ کو کس سلسلے میں بلوایا ہے؟ وہ گڑبڑا گئی۔ وہ WNS کی 50 ایئرز ہونے پر ایونٹس اور معذور بچوں کے بارے میں آپ سے زیادہ اوتھینٹک رائے کہاں سے مل سکتی ہے؟ مامون نے اس کا جملہ اچک لیا۔ اوہ، جو نہیں جانتے وہ بھی جان لیں کہ وہ ہمارا بچہ ہے مامون۔ وہ تڑپ اٹھی۔ ہاں، مگر برائے مہربانی اسے ہمارا بچہ ہی رہنے دو، قوم کا بچہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ نمائش کا ارادہ ہے۔ وہ ایسے میں اس پارٹی میں شرکت کرے گا جہاں میڈیا کا جھمگٹا ہو؟ پھر بھی اس نے کوشش کی تھی۔ پلیز مامون، میری شناخت مسز بشائر مامون ہے۔ میں گھر کی پارٹی میں مہمانوں کو اکیلے ریسیو کرتی کتنی امبیرس ہوں گی۔ تھوڑی دیر کو ساتھ رہ کر آپ معذرت کر لینا کہ آپ کو کہیں ارجنٹ جانا ہے، مگر ویلکم کہنے کو تو موجود ہو نا۔ اس نے ان خوبصورت آنکھوں کو قطعیت سے دیکھا۔ اسے سحر زدہ کر دیا تھا کبھی ان آنکھوں نے۔ آن سامنے تھوڑی آئے گا، بچے تھوڑی ہوں گے، ہمارے کچھ فیملی فرینڈز اور باقی ادارے کے کچھ اراکین وغیرہ، جسٹ پارٹی، ڈنر، اور بعد میں سوچ رہی ہوں کسی غزل گائک کو بلوا لیں۔ اس نے ملتجی لہجے میں اپنی منتوں کو پرکشش بنایا، اور مامون نے پہلی بار پرسوچ انداز میں اسے دیکھا۔ اوکے، مگر میں آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں رک سکتا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اوہ، تھینک یو مامون۔ اس نے یکدم سرشار ہو کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اس کے چہرے پر خوشی نے خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے۔ موتیوں جیسے دانتوں کی قطار احساس کرواتی تھی کہ وہ ہمیشہ مسکراتی رہے۔ مامون نے بے ساختہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کیا۔ بحث و تمہیز، منت، ترلے، پیار، لاڈ، ناز و ادا، ان کے رشتے سے کب یہ چیزیں غائب ہوئیں پتہ ہی نہ چلا۔ ایسا برجستہ التفات تو گئے زمانوں کا قصہ ہوا۔ ان دونوں کے لیے بھی ایک دوسرے کا لمس اور قربت گویا حیرانی تھی، پل بھر کی بے خودی۔ بشائر نے دھیرے سے اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ عرصہ پہلے اس نے اس شخص سے عشق کیا تھا، بے حد۔ اسے یاد تھا ذرا ذرا۔ عورت کا دوسرا نام بے وقوفی ہے۔ مامون نے آدھے گھنٹے ٹھہرنے کا اندیا دیا تھا، مگر وہ 1 گھنٹے سے زیادہ دیر تک پارٹی میں موجود رہا۔ بڑے بڑے نامی گرامی لوگ موجود تھے، میڈیا کے چند جانی مانی شخصیات اور کچھ رپورٹرز وغیرہ بھی۔ وہ بہت عرصے بعد دل سے خوش تھی۔ مامون کی ہمراہی کا فخر اس کی سنگت کے جبر نے کب کا معدوم کر دیا تھا، اور اس روز اس کے الجھے ہارے نڈھال بے بس سوال کے جواب میں ملنے والا جملہ، مجھے واقعی تم سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، اس نے اسے اندر باہر سے مار ڈالا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر کچھ اور سننا چاہتی تھی، مگر جو جواب مامون کی جانب سے ملا وہ وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی، اور پھر دو بدو اس کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی کہ جہاں مزاح یا یوں ہی ایسے ہی خواہ چھیڑنے کے لیے جواب دے دیا جیسا تاثر ملے، مگر وہاں موجود یک بستہ سرد مہری قطعیت اور بے فکری نے اسے بلندی سے منہ کے بل نیچے پھینک دیا، گویا آگے کچھ بولنے کے لیے، کچھ پوچھنے کے لیے بچا ہی نہیں۔ مگر اس وقت مامون کی شخصیت کا تاثر سارے ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ سیاہ ڈنر سوٹ میں وہ پورے کا پورا اس کا ہو کر بھی اس کے لیے ایک امتحان کی طرح تھا، جسے کنکھیوں سے دیکھنا ایک مسلسل خوشی اور اعزاز تھا۔ 30 میٹر کے یہ جبے یعنی فراک پہن کر گھومتی ہے خواتین۔ آپ عورتوں نے کہیں کپڑے کی اسمگلنگ تو شروع نہیں کر دی؟
पुरसताइश आवाज़ पर चौंक कर घूमी तो फर्श को छूता उसका सफ़ेद अंगरखा फ्रॉक चक्कर खा गया। ओह बख्त, तुम आए, थैंक्स गॉड। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। आने का इरादा तो नहीं था, मगर आपका खफा चेहरा बार बार ध्यान में आ रहा था, सो मजबूरी। सही बात है, अगर तुम ना आते तो सच में बहुत खुश हूँ। मैं ऐसा ही कुछ करना चाहती थी, मगर बेइख्तियार थी। अब मुझे कौन रोकेगा, अब मैं कर सकती हूँ। आप अपने शौहरे नामदार को भूल गई शायद, असल रोकने टोकने वाले। बख्त ने पर वक्त याद दिलाया। उसने आंखें सुकेड़ कर उसे घूरा। तुम मिले उनसे? नहीं, सीधा इधर ही आ गया। रोशनी ही रोशनी थी, जैसे चांदनी जमीन पर उतरी हो। देखा तो आप थीं। वो उसके सफ़ेद लिबास को सराह रहा था। तुम उन्हें पसंद नहीं करते ना? उसने असल बात कही। आप भी कमाल हैं खातून, गलत फहमी में जीती हैं और जी भर के जी लेती हैं। वो मुझे पसंद नहीं करते, और वो भी हमेशा से। बिला वजह ही वहम है तुम्हारा। मुसद्दिक़ा इत्तला ये है कि पहले वो मुझे नापसंद करते थे और अब बाकायदा मुझसे नफ़रत करते हैं, और मेरी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होती। भूल गई? बेस्ट ऑफ लक विद बख्त। सियासी और समाजी हवालों से मुस्तनद तरीन राय रखता है। आपको पता है, लास्ट वीक हस्बे इख्तिलाफ और हस्बे इख्तिदार के खुर्राट बंदों को बुलाया था शो में। वो बाद में कहते पाए गए बख्त शाह को हिप्नोटाइज करना आता है। वो बातें मुंह से निकल जाती हैं जो कभी भी निकलनी नहीं चाहिए, और आप कहती हैं वहम है तुम्हारा। वो मुतबस्सम लहजे में कहते हुए उसे यकीन दिला रहा था। वो ऐसा क्यों करेंगे बख्त? उसने बख्त की दलील को मान लिया था। अदीना नहीं आई? वो बात बदलते हुए बोला। बशायर के चेहरे पर मायूस सी मुस्कुराहट आई। वो मेरी तकरीबात, मतलब मेरे हवाले से कब आती है? उसे मालूम नहीं होगा। मेज़बानों में मामून साहब मौजूद होंगे। बख्त ने नुक्ता निकाला। वो सर झुकाकर जूते की टो से घास को ठोकर मारने लगी। मैंने दादो को फ़ोन तो किया था, मगर वो घर पर नहीं थी, बशायर ने बताया। वो बीमार हैं और कल मामून अदीना के हमरा उन्हें लेकर हॉस्पिटल गए हुए थे। बख्त ने उसे चौंका दिया। मामून ने मुझसे जिक्र नहीं किया? वो अजहद हैरान हुई। अब क्या क्या जिक्र किया जाए? बख्त का अंदाज लापरवाहाना था। राबिया आंटी तो टेस्ट वगैरह करवाती रहें, और दिनों पहले आगा खान की कैंटीन की फ़िश उड़ाते रहे। बाद में हरे भरे लॉन में टहलते पाए गए। उससे 2 रोज़ पहले उन्होंने सिनेप्लेक्स में नई फिल्म भी देखी। और तुम्हें कैसे पता चला? वो शदीद शौक के ज़ेरे असर थी। तुम क्या उनका पीछा करते हो? अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। माय गॉड, जासूस! उसकी फटी आंखें और उस पर मासूम सवाल। एक तरफ बहन का घर, दूसरी जानिब बेबस दिल। हमसा मजबूर कौन? वो इतने बड़े इंकिशाफात के बाद एकदम बेहद हल्के फुल्के अंदाज में बोला। ओ हाय बख्त, आप भी यहाँ हैं? एक सियासी पार्टी की खातून लीडर बड़े हैरत भरे जोश के साथ चिल्लाई थीं। दोनों चौंक कर मुड़े। अपनी गुफ्तगू में हर शय को फरामोश कर दिया था। आप तो कहीं नहीं जाते फिर यहाँ? लीडर के लिए बड़ी दिलचस्पी थी। वक्त को प्रोग्राम में इनवाइट किया जा सकता था। ये मौसूफा बहन है मेरी। वक्त के जुमले ने बशायर का दिल पिघला डाला। वो उनसे माजरत करके आगे बढ़ गई। क्यों आ जाती है वो यहाँ? क्या लेने के लिए? अब क्या बचा है जिसकी फिक्र में जब दिल चाहा मुंह उठाकर? वो लाल भभूका चेहरे के साथ तेज तेज बोल रही थी। कौन सी सगी दादी हैं आप जो फिक्र में घुलती हैं मोहतरमा? अगर इस तरह आएंगी नहीं तो नमूदो नमाइश कैसे होगी अपने जलवे दिखाने की? अभी भी बताया होगा कि इंटरनेशनल एनजीओ की सदर बन गई हैं। तो उसने तो ऐसा कुछ भी ना कहा बेटी। राबिया खातून की आवाज़ नकाहत में डूबी हुई थी। किस चीज़ की सदर बन गई है? अल्लाह उसे खुशियाँ दे और उसका दिल ठंडा करे। वो दिल से दुआ गो थी। दादो, अदीना की बर्दाश्त जवाब दे गई। अब और कौन सी खुशियाँ? सब कुछ तो पा लिया, बल्कि छीन लिया।
اب اور کیا ملے اسے کہ دل ٹھنڈا ہو ڈائن کا۔ غصے کی شدت سے وہ تیز تیز اونچا بول رہی تھی، لفظ ٹوٹے پھوٹے تھے۔ اولاد کے دکھ سے بڑا کون سا دکھ؟ رابعہ خاتون کی آواز پست ہو گئی۔ ہوں۔ ادینہ صوفے پر پیر اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ اس کے نتنے پھول رہے تھے اور آنکھیں شرر بار۔ کبھی روبی شکیل کا جوڑا چڑھا کر آ جائیں گی اور کبھی HSY کے لان پرنٹ۔ میں خود بوتیک چلاتی ہوں، کچھ اندازہ ہے ایک ایک جوڑے کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ وائٹ گولڈ میں ڈائمنڈ جڑی رنگز پہنتی ہیں، ابھی گاڑی کا نیا ماڈل خریدا گیا ہے۔ اور کیا چاہیے جو آپ آنکھوں میں آنسو بھر کے گڑ گڑا کر اور خوشیاں مانگے؟ زمین پہ جنت مل گئی، ہوا بن کر رہتی ہیں۔ آپ نے کبھی میرے لیے تو خوشیاں نہ مانگی ایسے آنسو برسا برسا کر۔ وہ غصے کی انتہا پر تھی، جو منہ میں آ رہا تھا بولے جا رہی تھی۔ اور اولاد کا دکھ تو وہ زندگی بھر سہے گی، اس کے کرموں کا پھل ہے۔ جب اس نے اپنی نزاکت وقار کے جلوے دکھا کے آنکھوں کی سوئیاں نکال لیں، میں نے تو یہ سبق سیکھا، آج کی ہو یا سالوں پرانی، سچی کو جاگتے ہی رہنا چاہیے۔ اس کا لہجہ دکھ سے چور چور ہو گیا تھا۔ رابعہ خاتون کا دل مسلا گیا۔ وہ تسلی کے لیے کون سے جملے ترتیب دیتی؟ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا بیٹی، تمہارے دادا کا نام مت لیں۔ وہ اچھل پڑی۔ آپ مان کیوں نہیں لیتی اس کی موقع شناس فطرت کو؟ اس نے باقاعدہ پلاننگ کی تھی دادو، آپ کو نہیں پتا، ورنہ ہم تو بیڈ روم کی کلر اسکیم چوائس کر رہے تھے، وہ باہر کی کراکری، اور آپ کو کیا کیا یاد کرواؤں، بکسا کھول کر تو آپ ہی جوڑوں کو دھوپ لگوانے لگی تھی نا۔ اللہ کرے زندگی بھر روئے، میں مان ہی نہیں سکتی، کوئی جادو کر دیا تھا اس نے، ورنہ یہ وہی مامون ہے نا۔ اور یہ کیا، تھیلے کے تھیلے بھر کے لے آتی ہے، مامون کی کمائی ہے، وہ دے تو دے، یہ کیوں اپنا پیر اوپر رکھتی ہے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے رونے میں بے چارگی، ناکامی اور تکلیف کے 100 پہلو تھے۔ رابعہ خاتون نے اٹھ کر اسے سینے سے لگا کر چپ کروانے کی خواہش کو تھپکا۔ وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھیں اور عظیم خان کے بعد بہت کمزور و بے بس، بیماری نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی تھی۔ ان کے آنسو کنپٹی سے گزر کر تکیے میں جذب ہونے لگے، اور بشائر جو رابعہ خاتون کے لیے شاپنگ کر کے آئی تھی، اس میں سے ایک بیگ گاڑی میں رہ گیا تھا۔ اس نے ادینہ اور رابعہ خاتون کے تمام مکالمے سنے تھے۔ اس نے بیگ دھیرے سے زمین پر رکھ دیا۔ وہ رات بہت خوش تھی، وہ رات ہی بہت ناخوش ہوئی تھی۔ ایک ادھورا انکشاف، پزل باکس کے چند حصے جو ابھی جڑے نہیں تھے، مگر مبہم اشارے ہی بتا رہے تھے کہ تصویر بہت بھیانک ہوگی۔ وہ ہمت کر کے بقیہ کڑیاں جوڑنے نکلی تھی، اور ادھر ادینہ کی زہر افشانیاں، اس کے قدم لڑکھڑائے۔ اس پر لگائے الزامات میں کوئی صداقت نہ تھی۔ اس نے پانے کی خواہش ضرور کی تھی، مگر کوشش ہرگز نہیں۔ وہ تو بس ایسے ہی مل گیا، مگر کیسے اور کیوں، اسے معلوم کرنا تھا۔